मिशन विद सबमिशन इंग्लिश में और उर्दू में मुकद्दसा मरियम के अल्फाज कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक। इसको और सीधे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि आज जो मैसेज है वो मुकद्दसा मरियम के ताल्लुक से है, और मुकद्दसा मरियम के ताल्लुक से उसके अल्फाज हैं जो उसके मुंह से निकले, और जो कुछ उसके मुंह से निकला, जो कुछ अल्फाज उसने अदा किए, जो कुछ उसने डिलीवर किया, वो उसका अंदर है, वो उसका हार्ट है, वो उसका माइंड है, वो उसकी कबूलियत है, वो खुदा की हजूरी में उसकी कुर्बानी है। आज इस पर मैं आपके सामने बात करने वाला हूं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो प्रोटेस्टेंट हैं या फिर ये जो पेंटिकॉस्टल हैं, ये मुकद्दसा मरियम के ताल्लुक से जितनी इज्जत और रिस्पेक्ट करनी चाहिए उतनी नहीं करते। लेकिन आप देखिए, मैं ये कहता हूं कि मुकद्दसा मरियम की जिंदगी हम सबों के लिए मशअले राह है। उनके अल्फाज, उनका कलाम हमारे लिए बरकत का बायस और वसीला है। मुकद्दसा मरियम ने ये क्यों कहा, हमें पहले तो ये जानने की जरूरत है कि क्यों उसके मुंह से ये अल्फाज निकले, ये बात निकली। अगर हम थोड़ा सा पीछे पढ़ें, और मैं ये आपसे भी दरख्वास्त करूंगा, कभी भी आप किसी की भी को बात सुने तो अच्छा है कि आप गौर करें कि फलां ने ये बात क्यों कही है, क्या हालात थे जब ये बात की गई, किस माहौल में की गई, तो फिर आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि ये बात कहनी मुनासिब थी कि नहीं। हम 26वीं आयत से पढ़ते हैं। ये असल में फरिश्ते के साथ मुकद्दसा मरियम ने ये बात की। एक तरह से उसने जब ये बात की तो उसने अपना फैसला सुनाया। जब मुकद्दसा मरियम ने ये बात की तो उसने अपनी कायलियत बता दी कि मैं क्या चाहती हूं या क्या हो। हम पढ़ते हैं, 6ठे महीने में जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को सलाम किया। हम भी मुकद्दसा मरियम को उसके इस बड़े फैसले की वजह से जो भी हमने पढ़ा और सुना है उसे सलाम करते। और फरिश्ते ने कहा, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उससे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर होगा। कितना प्लान खुदा का अपने प्यारे बेटे मसीह यीशु के ताल्लुक से था, जो मुकद्दसा मरियम को सब बता दिया गया। खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। मैं कल किसी से बात कर रहा था कि मसीह यीशु की बादशाही कितनी बड़ी है सारी दुनिया में, और कितने सालों से चल रही। मैं उसमें उसका खादिम होते हुए क्या कर रहा हूं, कितना मेरे हिस्से में है, और मैंने देखा कि कुछ भी नहीं। बहुत ज्यादा खादिम हैं खुदा के, मुकर्रर किए हुए हैं, बुलाए हुए हैं,
ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر قبیلے میں، ہر پہاڑ پر، ہر وادی میں، دنیا کی ساری جگہوں پر مسیح یسوع کی خداوند کی بادشاہی ہے۔ اور ہر اتوار کو مختلف جگہوں پر اس کی بادشاہی کا دربار لگتا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں اس کے سامنے، لوگ کھڑے ہیں اس کے سامنے تاکہ اسے برکت حاصل کریں۔ اس آیت میں تو بہت کچھ ہے، سبوں پر بات نہیں کر رہا، صرف ایک بات میں کر رہا ہوں کہ خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے، لوگ صبح صبح اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، دوڑے لگے ہوتے ہیں کہ ہم نے جا کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، ہم نے اس کے دربار میں بیٹھنا ہے، ہم نے اس کی باتوں سے لطف اندوز ہونا ہے، ہم نے اس کے چہرہ کو دیکھنا ہے، ہم نے اس کے حکم کو سننا ہے کہ آج کیا حکم جاری ہوا ہے ہمارے لیے۔ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر رہے گا جب تلک سورج۔ یہ تو شاعر نے کہا اپنی سوچ کے مطابق، لیکن سورج تک نہیں، سورج سے پہلے بھی وہ تھا اور سورج کے بعد بھی وہ ازل سے اب تک ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا، اس کا نام ہمیشہ رہے گا، اس کا کام ہمیشہ رہے گا۔ مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا ممکن ہے خدا کبھی آپ سے ہم کلام ہو اور جو کچھ آپ کو کہے آپ کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں بھی اگر چند سال پہلے خدا کے کاموں کو جو میری زندگی میں، میرے خاندان میں، میرے چرچ میں یا دنیا میں ہو رہے ہیں، میں اس کے بارے میں جانتا تو میں قبول نہ کرتا کہ خداوند یہ کیوں کر ہوگا۔ خدا ہی بہتر جانتا اور سمجھتا ہے۔ آپ ذرا سوچ کر غور کر کے دیکھیے۔ اس نے کہا یہ کیوں کر ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جس نے فرمایا ہے وہ اپنے کلام کے پیچھے کھڑا ہے، وہ اسے کرے گا، اس لیے کہ وہ اپنے کلام کے تعلق سے ذمہ دار ہے۔ صرف آپ کو ضرورت ہے کہ اسے قبول کر لیں، کہیں کہ اوکے خداوند میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ہم آگے پڑھ رہے ہیں، یہ کیوں کر ہوگا کیونکہ میں مرد کو نہیں جانتی، اور یہ بہت بڑی ایک حقیقت تھی۔ فرشتے نے جواب میں سے کہا، جواب سنیے، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا۔ دیکھیے کتنے بڑے بڑے الفاظ ہیں۔ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، جو قوت دے گا، جو دلیری دے گا، جو ہمت دے گا، جو سٹیمنا بخشے گا، جو ممکن بنائے گا، اور خدا کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے۔ وہ قبول نہیں کر رہی، اس کو قائلیت نہیں ہو رہی، یہ کیسے ہوگا؟ پھر خدا نے اسے مثال دی فرشتے کے ذریعہ سے کہ ذرا وہاں کے بارے میں سوچ، کیا وہ ہو سکتا تھا؟ آپ نے پچھلی دفعہ یہ کلام سنا تھا، کیا الشبا کے کوئی بیٹا تھا، کوئی بیٹی تھی، اور لوگ اسے کیا کہتے تھے؟ ابھی آپ نے حوالہ پڑھا، میرے ساتھ غور سے پڑھا کریں کہ وہ کیا کہلاتی تھی، لوگ اسے کیا کہتے تھے؟ وہ بانجھ ہے، وہ بیرن ہے، اس کے اولاد نہیں۔ پتہ نہیں کیا کیا رشتہ دار، بہن بھائی، گلی اور محلے والے اور چرچ اور کلیسیا والے اس کے تعلق سے بات کرتے تھے۔ فرشتے نے کہا ذرا ادھر سوچ کے دیکھ، ایسے ہو سکتا تھا؟ آپ کو بھی جب خدا کو بڑا کام کہے کہ میں آپ کے تھرو اس دنیا میں کرنے والا ہوں، تو پھر یہ جانیے کہ وہ کرے گا۔ پھر آپ اس سے بات کر کے دیکھیں، وہ آپ کو بتائے گا اس طرح کے بہت بڑے کام ہو رہے ہیں، میرے بہت سارے ہتھیار ہیں۔ جب ایلیا نے کہا کہ سارے ختم ہو گئے، میں ہی بچا ہوں، تو فرشتے نے، خدا نے اسے کیا کہا؟ تیری طرح بہت سارے ہزاروں لوگ ہیں جن کا گھٹنا بھی بال یعنی بت کے سامنے نہیں جھکا۔ تو کیا سمجھ؟ اور ان میں تو بھی ہے۔ شکر گزاری کریں خدا اگر آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے کہے تو شکر گزاری کریں۔ اگر خدا آپ کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہے، ہتھیار بنانا چاہے دوسروں کی برکت کے لیے، یاد رکھیے
ہم مشن کی بات کر رہے ہیں. یہ مشن کا مہینہ ہے. خدا کا بیٹا دنیا میں ایک مشن کے لیے آیا اور یہ مہینہ ہمارے لیے دسمبر مشن کا ہے جسے ہم نے بھی انجام دینا ہے. فرشتے نے کہا اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی، چھٹا مہینہ کہلاتی تھی، لوگوں نے اس کا نام ہی رکھ دیا تھا. اس کو یاد ہی اس وجہ سے کرتے تھے جس کے کوئی اولاد نہیں، جس کے کوئی بچہ نہیں. کہلاتی ہے، بولتے ہیں اس کے بارے میں. اس کے بیٹا ہونے والا ہے اور اس کو چھٹا مہینہ ہے کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر. کتنا خدا گریجولی کام کرتا ہے. پہلے بتاتا ہے سب کچھ، لیکن جب ہم نہیں مانتے، قائلیت نہیں ہوتی، تو خدا مثال دے دیتا ہے کہ یہ دیکھ لو، تاکہ ہمیں منائے، ہمارے لیے قابل قبول بنائے. اور لاسٹ پھر ایک ہم بڑا ڈیسیژن دیکھتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، مجھے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا. جو خدا نے فرما دیا ہے، جو خدا نے ٹھہرا لیا ہے، جو خدا نے لکھ دیا ہے، جو خدا چاہتا ہے، اے انسان اسے یاد کر، وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا. اٹ وڈ بی، یہ ہو کر رہے گا. خدا نے اگر کہا ہے کہ میں نے نینوا کے لوگوں کو بچانا ہے، بچانا بھی یونا نبی کی منادی کے ذریعے سے، تو بے شک وہ ترسیس کو بھاگے، کوئی اور کام کرے. خدا پھر بھی اس کو وہاں لے گیا اور وہ کہتا خدا مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تو نے انہیں بچانا ہی ہے. تو رحیم خدا ہے، تو رحم کرنے والا خدا ہے، تو شفقت سے کام لیتا ہے. جی ہم پڑھ رہے ہیں، فرشتے نے کہا وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا. مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے. اور آخر مقدسہ مریم اس فیصلے پر پہنچ گئی کہ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر دیکھ میں خدا کی. میں آپ سبوں کو کہنا چاہتا ہوں، ابھی ہم نے یہ حوالہ پڑھا، ابھی ہم اس کی تشریحات کی طرف جائیں گے. کیا آپ خدا کی بندی ہیں؟ کیا آپ خدا کے بندے ہیں؟ بندے کا مطلب ہے غلام ہونا، نوکر ہونا، سرونٹ ہونا، جو حکم مانتا ہے، جو تابع فرمان ہوتا ہے، جس کی قیمت دی گئی ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ میں فلاں کا بندہ ہوں. فلاں کا بندہ مطلب یہ ہے کہ میں ٹوٹلی اس کے حکم کے نیچے ہوں، اس کی مرضی کے نیچے ہوں. اور مقدسہ مریم نے یہ فیصلہ دیا دیکھ میں خداوند کی ڈیسیژن تک پہنچ گئی. اب ڈیسیژن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ڈیسیژن کا مطلب ہے کاٹنا. یہ جو ڈیسیژن ہے، یہ جو فیصلہ ہے، یہ ہمیں ہمارے ماضی سے کاٹتا ہے، یہ ہمیں مستقبل کے لیے تیار کرتا ہے، ایک بڑے کام کے لیے ہمارے ارادے کو ظاہر کرتا ہے. مقدسہ مریم نے یہ فیصلہ دے دیا، یہ فیصلہ کر لیا. کسی دن ہم صرف فیصلے پر کلام سنیں گے کہ لوگ کس طرح سے کچھ فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ فیصلہ نہ کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ فیصلہ دوسروں سے کروانے والے ہوتے ہیں، اور کچھ فیصلہ جو ہو گیا ہو، کسی نے کیا ہو، اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. میں نے 4 طرح کے لوگ ابھی آپ کو بتا دیے ہیں. آپ کون سی کیٹیگری میں شامل ہیں؟ کیا اس نے کہا ہے میں ذرا اپنی ماما سے پوچھ لوں؟ سنا آپ نے؟ میں ذرا خالہ سے ہی پھر مشورہ کر لوں چونکہ وہ اس تجربے میں سے گزری ہے. میں ذرا اسے ڈسکس کر لوں. I will let you know. No. اس نے فیصلہ کیا. میں چاہتا ہوں میری بیٹیاں، میرے بیٹے، میرے بھائی، میری بہنیں اپنی زندگی میں فیصلے کرنے والے ہوں، دوسرے اسے اوکے کرنے والے ہوں، وہ آپ کے ساتھ چلنے والے ہوں، اور آپ اپنے لیے کلیئر کٹ ہو. فیصلے کا مطلب ہے کلیئر کٹ ہونا، ماضی کو چھوڑنا، آگے کی طرف بڑھنا. ذرا آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ آپ کس طرح سے ہیں. اب یہاں پر مقدسہ مریم جب خدا کو ہاں کر رہی ہے، سنیے، نوٹ کیجئے، تو وہ اصل میں اپنے رسم و رواج کو، رسم و رواج کیا تھا؟ کوئی بھی کنواری حاملہ نہیں ہو سکتی، ہوگی
تو اس کو پتھروں سے سنسار کیا جائے گا. اس کے رشتہ دار کیا کہیں گے؟ معاشرہ اس کو کس طرح، اس نے ان ساری چیزوں کو نہ کر کے خدا کو ہاں کر دی. بہت بڑا ڈیسیژن تھا اس کی لائف کے لیے، لیکن اس نے صرف یہ بات جان کر کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. میں دوسروں کی نگاہ میں مجرم بنوں، ملزم بنوں، بری بنوں، کیا لوگ میرے بارے میں سوچیں گے؟ ہم لوگ، میں آپ سبوں کی بھی اور اپنی بھی بات کر رہا ہوں، کتنا نقصان اٹھاتے ہیں صرف اس جملے سے، لوگ کیا کہیں گے. چاہے لوگوں کو کہنے کے لیے ٹائم ہی نہ ہو، وہ اپنی آپادھاپی میں پڑے ہوئے ہوں، اپنے مسئلوں میں الجھے ہوں، لیکن ہم صرف اس بات پر، دنیا کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، میرا چاچے بابے تائے نان کے کیا کہیں گے، اور ہم خدا کو نہ کر دیتے ہیں جب ہم نے بہت ساری جگہوں پر فیصلہ لینا ہوتا ہے. میرا دوست کیا کہے گا کہ مجھے نہ کر دی. لیکن یاد رکھیے، وہ وقت ہوتا ہے جب آپ نے خدا کو ہاں کرنی ہوتی ہے، جب اپنے خدا کو جلال دینا ہوتا ہے، جب اپنے خدا کو اس کی اہمیت یاد دلانی ہوتی ہے کہ تو میرے لیے، میری زندگی کے لیے کتنا اہم اور قیمتی میرا رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے. اور پھر یہ تو اور ہی بڑی بات ہے اسے کہیں کہ تو میرا خدا ہے اور میں تیرا بندہ یا تیری بندی. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. مقدسہ مریم جو ہے، یہ دو نام بہت زیادہ ہیں کتاب مقدس میں، لیکن پرانے عہد نامے میں بھی ہمیں ایک مریم نظر آتی ہے. کسی کو پتا اس کا؟ موسیٰ کی بڑی بہن، اور اس کے ماں اور باپ کا نام تھا عمران اور یوکبت. اس نے بھی اہم رول ادا کیا اپنے لوگوں کی لائف میں، رہنمائی دینے میں. اسی طور پر یہ ہمیں نئے عہد نامے میں مقدسہ مریم بہت ساری چیزوں کے اوپر پرومیننٹ نظر آتی ہیں، چھائی ہوئی نظر آتی ہیں. اور یہی مقدسہ مریم کا فیصلہ جو ہے بہت سارے فیصلوں پر حاوی ہے. اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو اس میں 70 دفعہ مقدسہ مریم کا نام آیا ہے، 34 آیات میں ان کا ذکر ہے. ہم لفظ صرف مقدسہ بول رہے ہیں، بطولہ، اور پتہ نہیں کتنے کے الفاظ مقدسہ مریم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کی پاکیزگی کے لیے. شاعر کہتے ہیں کہ وہ اتنی پاکیزہ تھی کہ وہ اپنا دامن نچوڑے، مطلب یہ ہے کہ پانی اس کے کپڑوں سے گرے تو فرشتے اس پانی کو پکڑنے کی کوشش کریں. کتنی خدا کی نگاہ میں وہ کتنی پاکیزہ ہیں، کتنی راست باز ہیں کہ خدا نے مقدسہ مریم کو اس کے لیے چنا کہ ایک وسیلہ اور ذریعہ بنائے ایک بڑے مشن کو دنیا میں انجام دینے کے لیے، ایک بڑا کام کرنے کے لیے. ہاں مشکل تو اسے ضرور ہوئی یہ ڈیسیژن لینے میں، آزمائش سے تو اس کو گزرنا پڑا. ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنا اس کو پسینہ آیا ہو اس کے چہرے پر یہ فیصلہ کرنے پر، لیکن آخر وہ اس نتیجے پر پہنچی. ہم نیچے یہ 46ویں آیت میں دیکھتے ہیں، پھر مریم نے کہا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میرے روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر. دنیا کی نگاہ میں وہ پتہ نہیں کیا اس وقت ہے، آپ سوچ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ گیت گا رہی ہے، وہ شکر گزاری کر رہی ہے، وہ خدا کی تعریف کر رہی ہے. اس نے لوگوں سے اپنی نظریں ہٹا لی ہیں، لوگوں کے الفاظ سے اپنی نظریں ہٹا لی ہیں، اپنے کان بند کر لیے ہیں، اور وہ خدا سے بات کرتی اور اسی کی بات سنتی ہے، اور کہہ رہی ہے اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر. اگر میں اس کی جگہ ہوتا آپ ہوتے تو ہم کہتے ہمیں خدا نے آزمائش میں ڈال دیا ہے. میں نے یہ کام کرنا تھا اپنی لائف میں نے وہ کرنا تھا، میں اس طرح کی تھی، مجھے یہ بننا تھا، لیکن جو کچھ خدا نے پھر اسے دے دیا، جو کچھ خدا نے اسے بخش دیا، جس کام کے لیے اسے چن لیا، وہ اس پر فخر کرتی ہے.
اور کہتی ہے کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی کہ میں جس پہلے حال میں تھی وہ پست لیکن اب بلند تر ہے، اب میں سرفراز ہوں، اب مجھے عزت دی گئی ہے، مجھے چنا گیا ہے، مجھے بلایا گیا ہے، مجھے خدا اپنے کسی خاص مشن اور مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے، اور اس نے کیا ہے۔ اور اس نے کہا دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو کیا ابھی ایسے نہیں ہو رہا؟ ہر کوئی اسے مبارک کہتا ہے، ہم بھی اسے مبارک کہتے ہیں، ہم اس کی زندگی کو مبارک کہتے ہیں، ہم اس کے الفاظ کو مبارک کہتے ہیں، ہم اس کے فیصلے کو مبارک کہتے ہیں۔ اور پھر مسیح یسوع کے ساتھ گزرے ہوئے ان لمحوں کو دنیا جن کے بارے میں ہر روز سنتی ہے، جس نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھلایا ہے، پلایا ہے اور اس کے ساتھ وقت گزارا ہے، کتنے معجزات اپنی زندگی میں اس نے دیکھے۔ کتاب مقدس میں بار بار لکھا ہے مقدسہ مریم کے تعلق سے کہ وہ ان ساری باتوں کو جو اس کی زندگی میں مسیح یسوع کی زندگی میں وقوع میں آتے ان کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی۔ پلیز بی اے پارٹ آف گاڈز مشن، خدا کے مشن، خدا کے مقصد کا ایک حصہ بنیے اور اپنے آپ کو دے دیں اور کہیں خداوند میں حاضر ہوں۔ یہ چرچ مشنری چرچ ہے، یہ کلیسیا مقصد کی کلیسیا ہے، ہم خاندان خدا کے مقصد میں شامل ہیں اور اس لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے کہ آپ اپنا کام کریں۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں کتاب مقدس میں جنہوں نے فیصلہ جات لیے۔ ہمیں یشوع نظر آتا ہے، اس نے کہا رہی میری اور میرے گھرانے کی بات تو ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں۔ آپ لوگ بھی اپنی لائف میں ایسے کرتے ہوں گے، بہت سارے ہوں گے، لیکن صرف چند کا ذکر کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے، لیکن خدا نے انہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیا، خدا نے انہیں برکت دی، خدا نے انہیں دوسروں کے لیے مثال بنا دیا، آئیڈیل بنایا، اس لیے کہ ان کا چناؤ خدا کی طرف سے تھا اور انہوں نے خدا کو چنا اور خدا کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ میں نہیں کہوں گا کہ آپ نہیں، آپ میں سے بھی ہر کوئی کہے گا کہ ہم میں بھی خدا اول درجہ رکھتا ہے، لیکن آپ نے پچھلی دفعہ داؤد سے میسج سنا تھا فیتھ ود ایکشن، ایمان کے ساتھ ایمان، لیکن جو آپ کے کام ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیا آپ خدا کے ساتھ ہیں کہ نہیں۔ پچھلے دنوں جب شکر گزاری کی میٹنگ ہوئی، آپ کتنے آئے، کس طرح سے آپ نے شکر گزاری خدا کی حضوری میں پیش کی۔ میں شکر گزار ان بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے جنہوں نے ٹائم دے کر خدا کی شکر گزاری کی، ان بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے جنہوں نے روپے پیسے سے، جنہوں نے فروٹ کے ساتھ، ان اشخاص کے لیے بھی جنہوں نے اپنا آپ خدا کو دے کر خدا ان کی شکر گزاری کی۔ یہ جو آپ کی پریارٹیز ہیں، یہ جو آپ کی ترجیحات ہیں، وہ اس چیز کا تعین کرتی ہیں کہ خدا کا آپ کی زندگی میں کیا مقام ہے۔ میں فیصلہ نہیں کر رہا، نہ کر سکتا ہوں، یہ خدا کا کام ہے کہ دلوں کے حال کو خوب جانے۔ ابھی جب آپ کو پتہ ہے آپ سارے اپنی اپنی جگہوں پر کام کر رہے ہیں اور اس مہینے میں کام کریں گے، تو سسٹر سمینہ مشن کے لیے جا رہی ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ جا رہی ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں جا رہا، لیکن میں ان کے لیے دعا کر کے اس کے ساتھ مشن کا حصہ بن سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارے چرچ سے ہے، ہمارے خاندان سے ہے۔ میں اسے روپے پیسے دے کر ٹکٹ میں مشن کا حصہ بن سکتا ہوں، میں اور کوئی چیز اسے دے کر جو اس کے مشن میں معاون اور مددگار ہو، اس کے ساتھ پورے طور پر حصے دار ہو سکتا ہوں اس برکت کے لیے جو وہ کام کر رہی ہے۔ اگلا مہینہ شروع ہونے والا ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مسیح یسوع کو دوسروں تک لے جانے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنے، جس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ہر اتوار کسی نہ کسی کو چرچ میں لائیں، خود اسے کلام سنائیں، نہیں ہے تو ادھر بلائیں تاکہ وہ خدا کے کلام کو سنیں اور مسیح یسوع کو حاصل کریں، بلکہ 2 یا 3 پر کام کریں کہ ہر سنڈے سب سے پہلے آپ اپنے خاندان سے شروع کریں کہ کیا میرے گھر کے سارے افراد یہاں ہیں، بیٹھے ہیں، پھر آپ اپنے پڑوسیوں پر کام کریں، پھر آپ اپنے کزنز پر کام کریں،
پھر آپ اپنے گلی اور محلے میں کام کریں. اور خدا کا خادم ہوتے ہوئے تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، جو خدا نے فرمایا ہے اپنے لوگوں کے لیے کہ تیرے وسیلہ سے قومیں اور قبیلے، ایسا ذہن رکھیں کہ آپ قوموں اور قبیلوں کو برکت دینے والے، اور برکت ایک ہی ہے اور وہ مسیح یسوع برکت ہے. اور پھر جسے مسیح یسوع مل جاتا ہے اسے شفا مل جاتی ہے. جسے مسیح یسوع مل جاتا ہے اس کے ہر طرح سے مالی حالات بدل جاتے ہیں. جسے مسیح یسوع بدل جاتا ہے اسے خوشی اور شادمانی مل جاتی ہے. اور مقدسہ مریم نے لوگوں کو برکت دینے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنی اور کہا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی، میں آپ ہم سارے خدا کی بادشاہی میں جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. اور اگلا مہینہ جو دسمبر کا ہے اس کو مشن کے طور پر منانا چاہیے. خدا نے یہ مشن ٹھہرایا کہ میں دنیا کو نجات دوں گا، میں انہیں گناہوں سے رہائی بخشوں گا، میں انہیں جو میرے باغ سے نکل کر باہر چلے گئے ہیں، درمیان میں دیوار بن گئی ہے، مجھ سے علیحدگی ہو رہی ہے، میں انہیں گلے لگاؤں گا، میں انہیں بحال کروں گا، میں انہیں اپنے گھر میں لگاؤں گا. یہ جو مصرف ہو گئے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ننگے ہیں، میں انہیں واپس اپنے گھر میں لاؤں گا اور بحال کروں گا. اور اس نے پھر اپنے پیارے بیٹے کو بھیجا اس مشن کو انجام دینے کے لیے. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں خدا کی بیٹی ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ. تو پھر خدا آپ کو بھیجنا چاہتا ہے. آئے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. بیٹیاں بیٹے ہیں تو پھر تیار ہوں کہ ہم جائیں گے، ہم کریں گے.